अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है बुराई का मिजाज कि वो तेज़ी से फ़रोग़ पाती है। सूरह अराफ आयत 145 146। वकतबना लहू फ़िल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तम व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन व अमुर क़ौमका याख़ुज़ू बिअहसनिहा साउरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। तर्जुमा, और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील इनको लिख कर दी। तुम इनको कोशिश के साथ अमल में लाओ और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे काम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखलाता हूँ। ये तर्जुमा है। अच्छा, और यह है 145 आयत। 146 आयत क्या कहती है? साअस्रिफ अन आयातिल लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ व इन यरौ कुल्ला आयातिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबीलर रुश्दी ला यत्तखिज़ूहु सबीला व इन यरौ सबीलल गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। तर्जुमा, मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगश्ता ही रखूँगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं जिसका इनको कोई हक़ हासिल नहीं, और अगर तमाम निशान देख लें तब भी वो इन पर ईमान ना लाएं, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो इसको अपना तरीक़ा ना बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीक़ा बना लें। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे गाफिल रहे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, हम इसको ज़रा एक बैकग्राउंड देखेंगे। इसका क्या है? ये मज़मून सूरह आराफ से लिया गया है। अल्लाह ने इसमें मूसा अलैहिस्सलाम जो जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, उनके दौर की वजाहत इन आयतों में किया है। अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ़ हासिल होना, पैगंबरी का अता होना और तौरात का तख्तियों की शक्ल में नुज़ूल होना, पैगंबर का काम कैसा होना चाहिए, यानी बुराई को रोकना, हक़ को क़ायम करना, क्योंकि बुराई का मिजाज के वो तेज़ी से फ़रोग़ पाती है। जो हमारा उन्वान भी यही है ना। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी से ताकीद फरमाई है। आइए देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ हम 145 आयत पढ़े, इसका तफसीर में जाएंगे। तो ये हम कलामी का दूसरा मौका था। अब मैं आपको बैकग्राउंड बता दी ना, हम कलामी हुई है इस सूरे में, सूरह आराफ में। तो इन आयतों में कुछ ख़ास चीज़ों के लिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया है। अब यहाँ देखेंगे, ये हम कलामी का दूसरा मौका था। हम कलामी यानी एक दूसरे, अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों हम कलाम बात कर रहे हैं। वो बहुत ख्वाहिश कर रहे थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बहुत हैं, हम कलाम होना चाहते थे। अल्लाह ताला हम कलामी से उनको समझाया है, जिससे हज़रत मूसा को मुशर्रफ़ किया गया। ये हम कलामी का दूसरा मौका था। ये आयत 145 के इसमें तफसीर बता रही हूँ मैं इसकी, जिससे हज़रत मूसा को मुशर्रफ़ किया गया, यानी इज़्ज़त बख्शा गया, मुअज़्ज़िज़ किया गया। इसका मुशर्रफ़ यानी मुअज़्ज़िज़ किया गया। हाँ, इससे क़ब्ल जब आग लेने गए थे, उससे पहले जब आग लेने गए थे तो अल्लाह हम कलामी से नवाजा था और पैगंबरी अता फरमाई थी। गोया तौरात तख्तियों की शक्ल में अता फरमाई गई, जिनमें इनके लिए दीनी अहकाम, अम्र नही और तरगीब व तरहीब पूरी तफसील थी, यानी रुखसतों की तलाश में ना रहें। हाँ, देखिए, अब अहकाम में क्या अहकाम थे? दीनी अहकाम, अम्र नहीं यानी कौन से काम करना है, कौन से नहीं करना है, ममानियत है, कौन से हुक्म बजा लाना है, ये चीज़ें जो है तख्तियों पर लिखा गया था। और राग़िब कैसे करना, अपने कौम को किस तरह राग़िब करना, पूरी तफसील थी। यानी रुखसतों की तलाश में ना रहें,
یعنی بار بار سہولت سے کام کریں گے، اب تختی تو مل گئی ہے رکھیں گے لے جا کے، پھر کل پرسوں بتائیں گے، ایسا نہیں، فوراً جلدی جلدی بتانا ہے۔ تو سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے، اس طرح نہیں، رخصتوں کی تلاش میں نہ رہیں، یہ جو ہے ہدایت ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔ مقام سے مراد یا تو انجام یعنی ہلاکت ہے، اگر تم ایسے نہیں کریں گے تو یہ تباہی ہو جائیں گی، موت ہے، تباہی ہے، اس طرح۔ تو یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر، فاسق کہتے ہیں گنہگار بدکار لوگ جو رہتے ہیں، ان کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد ملک شام ہے، جس پر، شام ایک ملک ہے نا، شام آج وہ اسلامی مملکت ہے، جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔ وہ عمالقہ کیا؟ جو اللہ کے نافرمان تھے، ابن کثیر حدیث ہے۔ تو اب یہاں موسیٰ کو تاکید کیا کر رہا؟ کیونکہ برائی کا مزاج کہ وہ تیزی سے فروغ پاتی ہے، جیسا کہ ہمارا عنوان ہے نا، تو یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان سے کام کر لیتے، بیٹھنا، سہولت سے کام کرنا، ایسا نہیں، یہ تیزی سے فروغ پاتی ہے برائی، یہ برائی کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہدایت کیا۔ پھر اس کے بعد ہم 146 میں اس کے ترجمہ تو ہم پڑھ لیے نا، تو اب اس کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کیا؟ ہاں، تکبر تھا، تکبر رہا تو کیا کرتے لوگ معلوم ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، اللہ کی باتوں کو اور عقیدہ نہیں لاتے، گھر میں کسی اور کو بھی بڑا نہیں سمجھتے، باہر والوں کو نہیں سمجھتے، خود تکبر، غرور، گھمنڈ، ہمارے میں اتنا نالج ہے، ہمارے میں اتنی قابلیت ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں۔ یہ کس کو ہدایت ہو رہی ہے؟ ہم کلام ہو رہے ہیں کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں تم تکبر میں نہیں جانا، انسان کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تو مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایت سے اعراض یا غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ یہ سب نصیحتیں ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اسی لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے، نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ آنکھ پر پٹی بندھی گئی، دیکھو گھر میں کیا کیا مصیبتیں، حادثے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ بھی احساس ہی نہیں ہے اس بات کا، حادثات پیش آتے جا رہے ہیں، ان کے آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے، غور نہیں کرتے یہ لوگ، کیسا ان کے گھر کی تباہی آتے جا رہی دن بدن۔ لوگ دیکھنے والے بولتے ہیں، کسی کو تکبر دیکھے تو اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آیات الہی سے دور رکھتا ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن پر پٹی باندھی جاتی ہے، بول رہے نا میں ایک موٹی مثال، تو ایسے لوگوں کو آیات الہی سے دور رکھتا ہے، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آتا، اللہ خود ان کو دور رکھتا ہے، بس تم اسی میں خوش رہ جاؤ، اسی میں خوش رہ جاؤ، تمہارے تکبر میں، گھمنڈ میں ہی رہ جاؤ۔ پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نشانیاں ہو، حادثات ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں، وہ اتفاق ہوتا ہے ایسا، ایسے بولتے لوگ، یہ جو تکبر کرتے ہیں، پیسوں کا گھمنڈ ہے، دولت کا گھمنڈ جو ہوتا ہے، تکبر میں جاتے ہیں، آیات الہی پر ان کا عقیدہ نہیں رہتا اور نشانیوں پر بھی احساس نہیں رکھتے اس بات کا۔ تو جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا، اب یہاں پر دیکھیے اور ایک مقام پر کیا فرمایا، سورہ یونس میں 96 اور 97 آیت میں ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ اب یہ سورہ یونس بولے تو اس زمانے میں یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے دور میں بھی ان کی قوم نہیں مانتی تھی، کتنا بھی احساس دلاؤ، حادث نشانیوں کا بولو، کچھ بھی بولو، لیکن وہ لوگ کبھی جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے، ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لے۔ دیکھیے، دردناک عذاب کو بھی اگر دیکھ رہے ہیں، دردناک عذاب کیا ہے؟ سیلاب آ رہا، ہوائی طوفانیں آ رہے ہیں، سمندری طوفانیں آ رہے ہیں، کچھ بھی قدرتی آفتیں آ رہے ہیں، تب بھی جو ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں رہے گا، تو یہ ماننے والے نہیں۔ تو یہ یونس علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ تو اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت اور نفسیات کا بیان ہے۔ اب دیکھیے، اس میں احکام الہی
سے غفلت کرنا ایک عادت اور نفسیات کا بیان ہے۔ عادت اور نفسیات یعنی پہلے سے بھی ایسا چلتے آ رہا۔ کیا عادت ہے؟ نفسیاتی مرض کیا ہے ان کو؟ جیسے یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آ سکتا ہے، اس میں مختصراً میں بتاؤں گی یہاں۔ تو آدم علیہ السلام بھی جو ہے بھول گئے تھے اللہ کے عہد جو ہوا تھا، عہد اللہ سے کے ساتھ، تو وہ بھول گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس طرح سے کیا ہو گیا تھا ان کی ایک عادت سی بن گئی۔ اور نفسیات ان کا اس کا بیان ہے اس کے اندر۔ تو ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے ہیں۔ گمراہی کی باتوں کو ہی اپنا لیتے ہیں، ہدایت کی بات کو نہیں اپناتے۔ اور اپنا راہ عمل زندگی کی روزمرہ زندگی میں اپنے کیا کام ہیں وہی راستہ پسند کرتے، گمراہی کا راستہ۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم ہر جگہ اور ہر معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے، یعنی نیکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ نیکی کام کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ڈھونڈتے پھرو۔ جب بھی کوئی کام ایسا آ رہا نیکی کا کام، اس میں ہم کو کیا فائدہ ہے؟ چلو یہ کام میں گھس جاؤ، ان کو بھی فائدہ، ہم کو بھی ڈبل پیسہ آتا، ڈبل وہ ہوتا، یہ پسند کر رہے ہیں، نیکی کا راستہ چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ تو یہ بتا رہا ہے، تو بدی کو ہر کوئی لپک کر اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ سبب ہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ تو آیات الہی کی تکذیب، یعنی آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، اور ان سے غفلت اور اعراض یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔ اب دیکھیے سورہ طٰہٰ میں بھی اس بارے میں بتایا گیا ہے، بھول جانا ہر انسان کے سرشت میں داخل ہے۔ بھول جانا کیا ہے؟ ہر انسان کے سرشت میں داخل ہے۔ سرشت یعنی تدبیر، اس کے معاملات ہیں، بھول جاتا ہے، اور کوئی بھی ارادہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عزم کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھی انسانی طبع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ انسان ابھی ایک فلسفہ، اب یہاں دیکھیے کیا فلسفہ ہے، یہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ انسان کی طبیعت، مزاج اس کا کیسا ہے۔ ابھی ہمارا عنوان وہی ہے نا، تیزی سے فروغ پاتی ہے، تو طبع بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت، اب دیکھیے اللہ کے حکم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ، اللہ کی نافرمانی کا عزم اگر مصمم شامل نہ ہو، مصمم یعنی پکا شامل، پکا ارادہ کرتے بولتے ہیں نا، مصمم ارادہ، پکا ارادہ، تو مصمم شامل نہ ہو، یہ سب چیزیں اگر نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا یہ پکا ارادہ نہیں ہے، ان کو کبھی ایسا بولتے کبھی ایسا بولتے، نہیں جی ان کا پکا ایسا نہیں ہے، ان کی سوچ ایسی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے، تو مصمم شامل نہ ہو تو بھول اور ضعف ارادہ، جو ارادے کی کمزوری ہے نا ان کی، اور یہ بھولنے کی تو ہونے والی غلطی، یہ غلطی سے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جو انسان پرہیزگار ہے کمال نبوت سے بھی اس کو کمال نبوت بھی عطا کی گئی، تو ایسے شخص میں یہ اگر یہ ساری باتیں اگر ہیں لیکن مصمم نہیں ہیں تو یہ جو ہے اس کے خلاف نہیں جاتا، کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہوتا ہے، نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کو جب محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کرانا، تو معافی مانگتا ہے اللہ سے، بھول ہو گئی یا اللہ میں بھول گیا، تو اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ بھول کر رہا ہے، یہ اتنا پرہیزگار ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے، اس سے ایسی بڑی بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، آدم علیہ السلام پہلا انسان جو بنایا، اس تخلیق میں ہی آزمایا۔ کیا آزمایا؟ عہد کیا نا، جیسے اب یہاں دیکھو حضرت آدم نے بھی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، یعنی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اللہ اور آدم علیہ السلام کے درمیان یہ ہوا، عہد لے لیے دونوں، اللہ فرمایا کیا بتایا کہ دیکھو تم اس جھاڑ کا وہ قریب مت جاؤ، اس کا پھل مت کھاؤ،
تو اب یہاں پر کیا ہوا، آدم اس عہد کو بھول گئے، جو اللہ کے ساتھ عہد ہوا وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب، اب انہوں ایک بات یاد رکھے، ایک بات بھول گئے۔ آدم علیہ السلام ایک بات یاد رکھے، کیا؟ نہیں جانا، ہاں، اور نہیں کھانے کی بات وہ نہیں سنے، دھیان نہیں دیا اس کے اوپر۔ اب دیکھیے درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کر، اب دیکھیے یہ مکرا رہتا نا، بہت مکار، تو انہیں ایسے اللہ کے قسمیں جال سازی دیکھنا، اس کی ایسے قسمیں کھا کر بولتا کہ انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے اسے زندگی جاویداں، یعنی ہمیشہ کے لیے تم جوانی رہتے، اور دائمی بادشاہت جو ہے تمہاری پرماننٹ بادشاہت رہتی، ہاں، مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے کون؟ آدم علیہ السلام۔ تو اور اس فقدان عزم یعنی ارادے کی کمزوری، جیسے ابھی بولے نا ارادے پر قائم نہ رہ سکے، یعنی اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے آدم علیہ السلام۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو اتنے ساری باتیں سمجھایا، کیونکہ اب ہم کلام ہونے کا بڑا شوق تھا ان کو، بار بار اللہ سے بات کرنے کی خواہش کرتے تھے، ہم کلام ہونا چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ واقعہ ہے نا ان کا، جب گئے تھے آپ کوہ طور پہ 30 راتوں کے لیے، تو وہاں جانے کے بعد 10 راتیں اور بڑھ گئے تھے، تو آپ جو وہاں رہے تو پھر وہ آنے تک جو ہے وہ اللہ کی تجلی وہ ہوئی، تم نہیں دیکھ سکو گے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نہیں دیکھ سکے گا، ہاں، اس طرح سے کوہ طور بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو کے وہ گئے ایک تجلی سے، اور آپ جو ہے گر پڑے، پھر ضعیفی آ گئی ان میں۔ پھر وہاں سے جب وہ 40 دن پورے کر کے جب یہاں آئے، تب جو ہے دیکھ رہے ہیں تو وہ سامری جادوگر اور ان کے ہارون بھائی کو جو ہے منصب دار بنا کے گئے تھے نا انہوں، تو ان کی بھی اس میں نہیں آ سکے ہو۔ تو اس طرح سے جو ان کے ساتھ فریبی فریب ہوا، تختیاں لانے تک، ان کے تختیاں جب اترے تھے وہ آسمان سے، وہ تختیوں کو لے کر آ کے یہاں سب تبلیغ کرنے والے لوگوں کو بتا رہے یہ سب چیزیں ہیں، تو وہاں جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ گمراہ ہو گئے پورے۔ تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا نا، پیش آیا تھا۔ تو اسی لیے ہم کلام ہونے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے آپ، تو اللہ سے ہم کلام ہونے کا جستجو، ان کا شوق، تو یہ بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا یہ پیغمبر کو اتنی ساری نصیحتیں کیا، یہ ساری باتیں، تو ایسا کرنا، یہ کرنا، انسان بھولتا بھی ہے، تو اور یہ جو ہے پیغمبر کے لیے زبان نہیں دیتا، لیکن یہ فطرت ہے انسان کی، کیونکہ اللہ نے ہی تو آدم کی تخلیق کی، اور اس کو جب امتحان لیا ایک بات کا، تو وہاں پر یہ 2 چیزیں بھول گیا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ محسوس کیا کہ یہ تخلیق میری جو گئی ہے انسان کی، اس میں 2 باتیں جو ہے تا قیامت یہ ایسا ہی ہوں گا، بھولتا رہیں گا انسان، اور ارادہ جو عزم ہے، قوت ارادہ، تو اس کو بھی جو ہے ارادے کی کمزوری بھی رہیں گی اس میں، ہاں، ارادے کی کمزوری رہیں گی اور بھولتا رہے گا، یہ 2 چیزیں انسان میں پائی جائیں گی۔ لیکن نبیوں کے لیے جو ہے نبی ہو یا متقی پرہیزگار بھی ہو، تو وہ نادم بھی ہو جاتا نا پیچھے، ارے میں کیا کرا نا، میں اتنی بڑی غلطی کرے، اللہ کے سامنے جھک کر گڑ گڑا کے توبہ استغفار کر لیتا ہے، کر لے کے جو ہے معافی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے کہ ایسا ہے۔ تو تکبر یہ بہت بری چیز ہے، ہاں، آنکھوں پہ پٹی آ گئی، دیکھو کتنا حادثے ہو رہے ہیں گھر میں، ایک کے بعد اللہ کے راستہ چھوڑ کے، اس کی رسی کو چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑ لیے ہیں، دنیا کے دولت میں گھمنڈ آ گیا ہے، دولت کا چشمہ چڑھ گیا ہے کالا، تو اس طرح سے جو ہے لوگوں میں گمراہی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان تمام چیزوں سے جو چیزیں منع کی گئی ہیں، تختیوں میں یہی چیزیں آئی تھی کہ جو چیز کو منع کیا گیا ہے اس کو نہیں بتانا، جو کرنا ہے نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کو بتاؤ۔ تختیوں میں یہ چیزیں تھیں، حکم اور ممانعت، کرنا یا نہیں کرنا، ایسے کام امر و نہیں کہتے ہیں اس کو، کس طرح راغب کرنا لوگوں کو، اپنی قوم کو، اور رخصت سے بیٹھنا نہیں، اطمینان سے سہولت سے کریں گے، جب تختیاں اتر رہے ہیں تو آپ تو اسی وقت آپ کو بتانا ہے لے جا کے،
دیکھو تو لوگ جو ہے اس کو گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو پہلے ہی بتا دیتا. جیسا ہی نبوت ہو گئی چلو تم ایسا کرو ایسا کیسا, تو وہاں ہدایت ہوئی تھی. تو ہم کو اچھی اچھی باتیں اس میں مل رہی ہیں کہ آج بھی جو ہے غرور سے لوگ جو ہے ایسے کرتے ہیں, نیکی کدھر ہی چلی گئی ہے. جیسے یہاں پر بتایا نا, منہ چھپائے, نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کے راستے پر چل رہے ہیں لوگ. کیوں چل رہے ہیں؟ بس فائدے کی چیزیں دیکھتے ہیں. نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو ہم کو کیا فائدہ ہے, نہیں وہاں پر چلو یہ اتنے پیسے ڈالو تو ڈبل پیسہ ملتا اس میں ڈالے, وہ رشوت وہ کچھ نہیں دیکھنا, بس لے رہے ہیں. ڈبل پیسہ ملتا نا, چلو لے کے کام کرو. حق سے کام کریں گے تو ہم کو فائدہ نہیں ہے. تو ایسے کئی باتیں ہیں جو ہم کو جو ہے نیکی کا راستہ چھوڑ دیے ہیں لوگ. تو یہ تمام ہدایتیں موسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ, اور اس سے ہم کو بھی بہت سارے سبق مل رہے ہیں. تو ابھی اس کو اگر طول دیں گے تو بنی اسرائیل قوم کے جو ہے آج تک موجودہ زمانے میں بھی جو ہے وہ قوم بھٹکتی ہی رہ رہی ہے. کبھی وہ کامیابی کی طرف تو اتنا جا رہے ہیں کہ پوچھو مت, پورے دنیا میں وہ لوگ مشہور ہو گئے, بہت آگے ہے. سپر پاور ان کے پاس ہی ہے یہودیوں میں. یہودی کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم ہے. تو اب اس میں کیا کریں گے؟ اتنا کرنے کے باوجود بھی جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ راستہ دکھایا, ایسا کرو ایسا کرو, یہ سب کرنے کے باوجود بھی ایسے لوگ بچے ہوئے ایسے کر رہے ہیں. مقابلہ فلسطینیوں کا, فلسطینیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. ابھی فلسطین جو ہے اسلام کے پیروکار ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جو گمراہ ہو گئے, گمراہی کا راستے پر ہی چل رہے ہیں وہ لوگ. اللہ خیر کرے ایسے لوگوں کو. تو بس ہم کو ایک اچھی نصیحتیں ملی ہیں اس میں, یہ مضمون میں. کیا تھا مضمون ہمارا؟ یعنی برائی کا مزاج کہ وہ تیزی سے فروغ پاتی ہے. تو اس بات کو ہم جو ہے بہت ہی گہرائی میں جا سکتے ہیں اس کو اپنے روزمرہ زندگی میں بھی, کہ برائی کے راستے کیا ہیں, اور اگر ہم اس کو آگے بڑھ رہے ہیں تو ارے ہم کون سا راستہ پکڑ رہے ہیں, دیکھو اس سے آگے میں بہت نقصان ہے, نہیں روک دو, ابھی ہم کو نہیں کرنا ہے, یہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے, آگے ہم کو بہت ہمارا نام خراب, عزت جو بھی پائے ہیں حاصل کریں ہیں عزت, وہ عزت پانی میں چلی جاتی ہے ہماری. تو اسی لیے ہم ایک نیک انسان جو ہے ایسا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے پر کامیابی دیتا ہے, اور ہم کو وہی راستے پر چلنا چاہیے. اللہ کی ہدایت جو ہے اسی پر چلنا چاہیے, برائی کے راستے پہ نہیں.